अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक खुसूसी प्रोग्राम के साथ इसरार अहमद कसाना हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अभी हाल ही में यानी कल राहुल गांधी साहब जो हैं साबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के साहबज़ादे, उन्होंने एक अजीब व गरीब स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के हवाले से, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तोड़ने में हमारे ख़ानदान का किरदार था। ये एक अजीब स्टेटमेंट उन्होंने दी है। उसके बाद हमारे दफ्तर खारजा ने भी उसके ऊपर रिएक्ट किया है और मुख्तलिफ हमारे जो लोग हैं उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। आज इसी हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं कि इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं उनका पाक भारत ताल्लुकात पर, जिनके बारे में हम अक्सर कहते हैं कि हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, इंडिया वाले भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, लेकिन एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई है इस स्टेटमेंट के बाद। आज उसका हम तजिया करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, जो कि मुमताज़ स्कॉलर हैं और डेली पाकिस्तान के एडिटर हैं और पब्लिशर भी हैं, सब कुछ हैं। और हमारे साथ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है जनाब सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब ने, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, और उनके साथ बैठे हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब। और दोनों मेहमानों को हम खुश आमदीद कहते हैं। मुशाहिद साहब से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और मुशाहिद साहब से ही पूछते हैं कि मुशाहिद साहब, आप ज़रा मुझे बताइएगा कि आप सियासी लिहाज से भी खासे एक्टिव हैं और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी आपका एक रोल रहा है। मुझे ये ज़रा बताइएगा कि इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं कि जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तोड़ने में हमारे ख़ानदान का किरदार था, ये किस तरफ हमारे ताल्लुकात को लेके जाएंगी और इस तरह के जो स्टेटमेंट्स देना है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे बायलैटरल रिलेशंस पे? खारजा अमूर की कमेटी जो सेनेट की है, तो उस कैपेसिटी में मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ, चूँकि आपके इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में आपने कहा कि शायद उसका असर हो पाकिस्तान हिंदुस्तान ताल्लुकात पर। ये स्टेटमेंट एक हिंदुस्तान के सियासतदान का है और पाकिस्तान हिंदुस्तान की तारीख के बारे में है, 35 साल पहले जो वाक़या हुआ था। तो मेरा अपना ख्याल है कि मौजूदा सूरत हाल पर इसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन इससे एक ज़हनियत, एक सोच की कासी होती है, क्योंकि पहली दफ़ा किसी एक इम्पॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिशियन ने, जो इंदिरा गांधी का ग्रैंडसन भी है, राजीव गांधी का बेटा भी है, पंडित नेहरू का ग्रैंड सन भी है और रूलिंग पार्टी की सदर का बेटा भी है, उन्होंने सच बोला है, जो हम तो खैर जानते भी थे, हमें मालूम भी था कि ये सारी कार्रवाई हिंदुस्तान की हिकमत अमली से शुरू हुई थी और बल्कि ये एक स्टेट टेररिज्म का इशू था और उन्होंने ये शुरू किया, मुक्ति बाहिनी बनाई, ख़त्म की। उसके अलावा तामिल टाइगर्स का भी शुरू हुआ श्रीलंका में भी, तो वो एक वो है। दूसरा मेरा अपना इम्पॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान के बारे में एक मनफी सोच या एक ज़हनी कैफियत है हिंदुस्तान के सियासतदानों की, हिंदुस्तान के एलीट की। अगर ये वाक़या 35 साल पहले हुआ, ठीक है, उन्होंने ये काम किया, उसके ठीक है, उनके खमियाजा उन्होंने भी भुगता है, क्योंकि बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा नफरत इस वक्त हिंदुस्तान के बारे में है, पाकिस्तान के बारे में नहीं। दूसरा मैंने देखा कि जब LK अडवाणी साहब 2 साल पहले इधर आए, जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, तो उन्होंने कायदे आज़म की तारीफ़ की। उस तारीफ़ के नतीजे में उनकी ऑलमोस्ट छुट्टी हो गई और लोगों ने कहा कि आपकी जुर्रत क्या पसी, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सियासी लोग हो, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ़ करने इतना बड़ा जुर्म समझा जाता है अभी भी हिंदुस्तान की सियासत में। हमारे यहाँ लोग रूटीनली तारीफ़ करते हैं गांधी की, नेहरू की, हिंदुस्तान के सियासतदानों की, हिंदुस्तान के सियासी निज़ाम में। तो मैं समझता हूँ कि इससे ये बेसिक बात है कि इसको हम बहुत सीरियसली भी ना लें इस बात को कि ये कोई डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी में ये बयान दिया है और उसमें उनकी तनकीद भी हो रही है, क्योंकि इस बयान से उन्होंने अपनी फैमिली को कांग्रेस पार्टी से, हुकूमत से और हिंदुस्तान की रियासत से बड़ा किया है और वो इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने सच बोला है। और मेरे ख्याल में इसको फोकस ये किया जाए कि जो इंडिया में एक माइंडसेट है पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान की जो तारीख है पाकिस्तान बनाने के, उस हवाले से लिया जाए तो वो बेहतर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके इम्प्लीकेशंस मौजूदा सूरत हाल पर होते हैं इतने ज़्यादा। शामी साहब, मुशाहिद साहब ये कह रहे हैं कि इसका ज़्यादा इसमें हमें रीड नहीं करना चाहिए और इसका मौजूदा जो हालात हैं इनके ऊपर इतना असर नहीं पड़ेगा। आपका क्या कहना है इस हवाले? किसाना साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि राहुल गांधी की कोई ऑफिशियल हैसियत नहीं है, ना वो वहाँ के वज़ीर आज़म है, ना वज़ीर ख़ारजा है, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि उनका हिंदुस्तान का वो मुस्तकबिल समझे जा रहे हैं, तो मुस्तकबिल में उन्हें एक अहम रोल अदा करना है। कांग्रेस पार्टी ने इसको डिक्लेयर किया है कि ये हमारा फ्यूचर है, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब यह है कि जो आपका फ्यूचर है हिंदुस्तान का, वो जिस तरह सोच रहा है, अब कहा जाता है ना कि नई नस्ल जो है वो उन तअस्सुबात से आज़ाद है जो कि पिछली नस्ल जिनमें गिरफ्तार हो गई थी। तो राहुल ने बताया है कि नहीं, हम उन सारे तअस्सुबात को लेके चल रहे हैं। और उन्होंने जो बात की है वो ये है कि गांधी खानदान जो है जब कुछ करने की ठान लेता है तो करके रहता है।
آزادی ہم نے حاصل کرنے کا فیصلہ کیا انگریز سے اور آزادی حاصل کی، اور پھر ہم نے پاکستان کو توڑنے کا فیصلہ کیا اور پاکستان کو توڑا۔ اب وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب میں ہندوستان کو فتح کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں اور فتح کر کے رہوں گا، مگر وہ یہ بات بھول گئے کہ ان کے بزرگوں نے یہ بات طے کی تھی کہ پاکستان کو نہیں بننے دینا، لیکن پاکستان بنا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پاکستان کو توڑنا ہے، لیکن توڑا تو اس طرح سے کہ دو پاکستان وجود میں آ گئے، کیونکہ وہ بنگلہ دیش کو واپس انڈیا میں شامل نہیں کر سکے۔ وہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ ملک بن گیا۔ اگر وہ ایک قومی نظریہ ان کا درست تھا تو پھر تو بنگلہ دیش کو ہندوستان میں واپس جانا چاہیے تھا، جو کہ وہاں جانے پر تیار نہیں ہوا، وہ آج بھی ایک آزاد ریاست ہے۔ تو بہرحال یہاں جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھارت کے مقتدر طبقات نے ابھی تک پاکستان کو اس طرح تسلیم نہیں کیا، ان کی سوچ کو یہاں تقویت ملے گی، اور اس حوالے سے پاکستان میں اور بھارت میں فاصلے پیدا ہوں گے، بلکہ یوں کہیں گے بڑھیں گے۔ تو مشاہد صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ پاک انڈیا ریلیشن شپ کے اوپر اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا، اور دیکھیے خاص اثر یہ نہیں پڑے گا کہ ان کی کوئی آفیشیل پوزیشن نہیں ہے، تو مذاکرات کا سلسلہ اگر کچھ چل رہا ہے تو وہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن آپ لوگ یہ جو یہاں پاکستان میں بھی اس کے بارے میں دو رائے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا۔ ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط ہوں گے اور وہ یہ کہہ سکیں گے کہ یہاں تو ابھی تک وہی سیاست چل رہی ہے، اور پاکستان جو ہے اس کو بھارت سے نارملائزیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک، تو اس لحاظ سے متاثر ہوں گے ہمارے۔ میں طلعت مسعود صاحب کو بھی بیچ میں لاؤں ڈسکشن کے۔ طلعت صاحب اس میں تھوڑا سا ریڈ بھی کر دوں آپ کو کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو توڑنا ان کے خاندان کا اہم کارنامہ ہے۔ انہوں نے ساتھ اتر پردیش میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا خاندان جس ہدف کا تعین جس طرح شامی صاحب کہہ رہے تھے کرتا ہے اسے حاصل بھی کرتا ہے۔ ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے جن مقاصد کا تعین کیا ان کے حصول میں کامیابی بھی حاصل کی۔ ان کی کامیابیوں میں بھارت کی 1947 میں آزادی، 1971 میں پاکستان کو دو ٹکڑے کرنا بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ گاندھی خاندان نے پاکستان کو توڑنے سمیت کئی کامیابی حاصل کی۔ اچھا، جس طرح طلعت صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ دفاعی مبصر بھی ہیں اور آپ سب انز اینڈ آؤٹس کو جانتے ہیں، مجھے ذرا بتائیے گا کہ اس حوالے سے ایک دفاعی مبصر کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں، اور آپ کیا ایگری کرتے ہیں مشاہد صاحب سے کہ اس کا بائی لیٹرل ریلیشنز کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا؟ نہیں، میں مشاہد صاحب سے ایگری کرتا ہوں ایکچولی، اس وجہ سے کہ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اسٹیٹمنٹ کس ماحول میں دی گئی اور کس کو یہ اصل میں، چونکہ وہاں کی اندرونی سیاست اور اس وقت الیکشنز وہاں ہو رہے ہیں، اور اتر پردیش جو ہے وہ بے انتہا وہاں ہندو انتہا پسند بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور ان کا ووٹ ان کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس قسم کی فضول اور افسوسناک بات کی، اور خامخواہ ایک طریقے سے پاکستان کی جسے کہتے ہیں را نرو کے اوپر انہوں نے حملہ کیا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ تو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ اس ایک ذہنیت کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، اور ذہنیت یہ ہے کہ یہ خاندان در خاندان یہ چلتی ہے، یعنی مسلسل یہ انڈیا میں، اور ہمیں حیرانگی یہ ہے کہ انڈیا جو ہے ہم سے 5 گنا سائز میں بڑا ہے، ریسورسز میں بڑا ہے، اپنے آپ کو گلوبل پلیئر بنانا چاہتا ہے، اور اس کے باوجود یعنی بجائے اس کے کہ جو دوسرے ممالک ہیں جو نسبتاً اس سے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ ایک قسم کا ایسا رویہ اختیار کرتا ہے جس سے اس کی انسیکیورٹی پتہ لگتی ہے۔ یعنی یہ جو رویہ ہے اس سے اس کو ایک سیکیور اور کانفیڈنٹ یعنی اعتماد جس ملک میں ہو وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو یہ کہنا کہ جناب ہم نے پاکستان کو توڑا، پہلے تو میں یہ بھی کہوں گا کہ بنگلہ دیش کو بھی اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے، اس وجہ سے کہ اور ایک طریقے سے پاکستان کے لیے یہ جو انہوں نے ریمارکس کیے ہیں یہ مفید بھی ہو سکتے ہیں، اس طریقے سے کہ اگر بنگلہ دیش بھی اس کو سیریسلی لے تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم بے شک پیس پروسیس کو آگے بڑھائیں، اور ہمیں بڑھانا چاہیے اس لیے کہ یہ ہمارے بھی مفاد میں ہے، ہمارے لوگوں کے مفاد میں ہے، انڈیا کے بھی مفاد میں ہے، پورے ریجن کے مفاد میں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہاں ایسے لوگ اور ایسے گروپس جو کہ بہت ہی انفلوئنشل گروپس ہیں، یہ لوگ یہی حکومت میں ہیں اس وقت، کانگریس پارٹی کا یہ ایک بہت اہم کارکن ہے، اس کی ماں جو ہے وہ کانگریس پارٹی کی
ہیڈ ہے، وہ اصل تو پاور انہی کے پاس ہے. اگر وہ اس قسم کی باتیں کر سکتے ہیں اور ان کی ذہنیت یہ ہے تو پھر ہمیں کتنا ایک طریقے سے کیئرفل بھی ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ پیس پروسیس کے اوپر اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوگا، بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں سے اسٹیٹمنٹ شاید آئیں کہ جناب یہ کہ اس کو غلط سمجھا گیا اور یہ ہے اور وہ ہے اور ہمارا یہ مقصد نہیں تھا. اور یہ بھی ہے واقعی میں فیکٹ بھی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی طریقے سے لیکن امن پروسیس میں وہ اس وقت انٹرسٹڈ ہے، اور اس لیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ اس کے مفاد میں ہے، جس طریقے سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مفاد میں ہے کہ پیس پروسیس آگے بڑھے. تو یہ اسٹیٹمنٹ اس کے اوپر کوئی منفی اثر نہیں رکھے گا. اچھا مشاہد صاحب، آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ طلعت مسعود صاحب نے خود کہا کہ یہ ایک فضول اور افسوسناک سٹیٹمنٹ ہے. آپ نے کہا کہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا. ہماری طرف سے ایک امپریشن ہے کہ انڈیا کی جو ذہنیت ہے وہ وہیں پہ موجود ہے. ہم اوورلی آپٹمسٹک ہو جاتے ہیں کئی دفعہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہر جگہ پہ ہمیں تھوڑا سا ڈیفینسو بھی ہو کے اگر تعلقات استوار کرنے چاہیے انڈیا کے ساتھ تو ہمیں ضرور کرنے چاہیے. تو آپ اس حوالے سے کیا اسے ایگری کریں گے کہ آر یو گیٹنگ اوورلی آپٹمسٹک، اور کیا یہ واقعتاً اس کو ڈاؤن پلے کیا جانا چاہیے اس اسٹیٹمنٹ کو، یا واقعتاً ان کا جو خوب سے باطن سامنے آ گیا ہے اس کو تھوڑا سا ایز اے وارننگ بھی لیا جانا چاہیے؟ اچھے تعلقات ہندوستان سے پاکستان کی بھی ضرورت ہے، ہندوستان کی بھی ضرورت ہے، مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے بھی ضرورت ہے، اور علاقائی امن کے لیے بھی ضرورت ہے، خاص طور پہ جب دونوں نیوکلیر پاورز ہیں. لیکن دیکھیں جی، ہندوستان کے بارے میں ہمیں غلط فہمی کیوں ہونی چاہیے؟ ہم اتنا واویلا کرتے ہیں. یہ ہر ہندوستانی جو میں ملا ہوں پچھلے 25 سالوں میں، سب نے بنگلہ دیش کے بارے میں جو 71 میں مسز گاندھی کا موقف تھا اس کی تائید کی ہے، اس کا سپورٹ کیا ہے، اس کو انہوں نے ہمیشہ اپنی وکٹری سمجھا ہے. اور اس وکٹری میں آپ یہ بھی ہسٹوریکل فیکٹ ہے، ہم بھولے نہ، ہم اس میں شامل تھے. ہماری نالائکی، ہماری غلطیوں کی وجہ سے بنگلہ دیش بنا، ہندوستان نے اس کا فائدہ اٹھایا اور 2 لخت پاکستان کو کر دیا. میں نے تو اس کا خود آپ کے اسٹیٹمنٹ میں اوپننگ ریمارکس میں کہا تھا کہ ان کی ذہنیت جو ہے تبدیل اس طرح پاکستان کے بننے کے بارے میں تبدیل نہیں ہوئی کہ قائد اعظم کی تعریف کرنا ہی اتنا بڑا جرم ہے ابھی بھی ہندوستان میں. میں نے اس کے بارے میں آرٹیکل بھی لکھا تھا انڈیا ٹوڈے میں 2 سال پہلے، جب ایل کے اڈوانی آئے تھے اور انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی تعریف کی قائد اعظم کے مزار کے جانے کے بعد، اور کتنا شور مچا، ان کی چھٹی ہوگی. میں نے لکھا اس میں کہ ہمارے ہاں تو بڑا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، ہماری انٹلیکچول ایلیٹ ہو، ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہو، ان کا ویو بڑا اوپن ہے. میرے خیال میں اس کو ہم اس پس منظر میں دیکھیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارا اپنی کوتاہیاں ہم ٹھیک کریں. باقی جو ہندوستان سے ساتھ تعلقات ہیں، ایک ہندوستان آپ کا کوئی اس وقت ایسا دوست نہیں بنا. ہمارے ہاں بھی بڑے لوگ چاہتے ہیں کہ ہندوستان بریک اپ ہو، ہمارے ہاں بھی بڑے لوگ چاہتے ہیں ہندوستان کمزور ہو. تو میرے خیال میں اس ایشو کو ایک وہ جو ان کا بیٹا ہے راجیو کا بیٹا، وہ اپنا کریڈٹ لینا چاہتا ہے اور چیزوں بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے. تو لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کریڈٹ آپ ایمرجنسی کی بھی لیں اور غلط چیزوں کی بھی لیں. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہم اپنے مفادات کو، اپنے مقاصد کو اس تعلقات کے ذریعے ہم آگے لے جا سکتے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے، جیسے ہم نے کوشش کی ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، دوسرے حوالے سے. اور ویسے بھی جب سے نیوکلیر پاور بنا ہے اور آپشن آپ کے پاس نہیں ہے سوائے مذاکرات کا، تو یہ پروسیس چلنا چاہیے. یہ گفتگو انٹلیکچول لیول پر، ایکیڈیمک لیول پر بات ہے. مجھے تو یہ خوشی ہوئی کہ اس نے کم سے کم سچ تو بولا ہے. ہمیشہ ہندوستان موقف اور اختیار کرتا تھا اور کبھی فوکس نہیں کرتا تھا کہ یہ کیسے ہوا. مکتی بھائنی نے انہوں نے شروع کیا. سری لنکا میں دیکھیں تامل ٹائیگرز انہیں شروع کیے. جو ریاستی دہشت گردی ہے انہوں نے انجیکٹ کیا 71 میں. تو اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے میرے خیال میں، لیکن میرا واقعی وہ موقف ہے کہ موجودہ صورتحال پر اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. یہ ایک تاریخی واقعہ ہے. آپ وہ تاریخ پیچھے بھی دہرا چکے ہیں، بلکہ پریزیڈنٹ مشرف ڈھاکہ جا کے معافی بھی مانگ چکے ہیں کہ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں، جو میرے خیال میں اچھا کام کیا انہوں نے. جو غلطیاں ہماری طرف سے ہوئی تھی، ہماری فوج کی طرف سے ہوئی تھی، ہماری پالیسی میکرز کی طرف سے اس وقت ہوئی تھی، تو یہ اس کو آگے لے کے چلیں. لیکن یہ بات ہے کہ اس سے سبق سیکھیں. مشاہد صاحب، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو بڑا، میرا خیال ہے، میرا پرسنل ویو ہے کہ آپ بڑا سمپلسٹکلی اس لے رہے ہیں. اگر یہ اتنا ہی سمپل ہوتا تو پاکستان کی دفتر خارجہ کی ترجمان کو اتنی واضح سٹیٹمنٹس کیوں دینی پڑتی کہ پاکستان سے آپ ذرا دور رہیں اور پاکستان کے حالات وہ 71 والے نہیں ہیں، ہم بالکل ڈیفرنٹ پاکستان ہیں.
تو اس طرح کا اگر سینیریو نہ ہوتا تو پاکستان کی دفتر خارجہ کو کیوں اس طرح کا سٹیٹمنٹ دینا پڑتا؟ میں نے آپ کو انالیسس دے دیا، اس میں سمپلسٹک کوئی بات نہیں. ہمیں اپنے ملک میں بارے میں تھوڑا سا کانفیڈنس اور سیکیور ہونا چاہیے کسانہ صاحب. ہم ایک سٹیٹمنٹ سے آپ سمجھتے ہیں ملک ٹوٹ جائے گا، ملک کمزور ہو جائے گا. کچھ خدا کا نام لیں، آپ ایک مضبوط ملک ہیں، آپ ایک سٹیٹمنٹ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ایک اس چھوکرے نے سٹیٹمنٹ دے دیا، آپ نے اتنا شور مچا دیا، یہ ہو گیا پورا پروگرام میں. ریلیکس کریں، پاکستان کی سٹیٹ. چلیں شامی صاحب سے پوچھیں. شامی صاحب اس طرح آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑھ ہے، اس کو اس سے زیادہ نہیں لینا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ چھوکرے کی وہ میں اس کو عام چھوکرا تو نہیں ہے نا، وہ ہندوستان کا مستقبل ہے، اس کا مستقبل کا وزیر اعظم سمجھا جا رہا ہے، تو ہمیں ہندوستان کا مطالعہ کرنے میں آسانی ہوگی، اس لحاظ سے اس کی ایک اہمیت ہے. اور یہ باقی بات تو درست ہے کہ اس سے کوئی پاکستان خدا نہ خواستہ کوئی ٹوٹ نہیں جا رہا اور پاکستان پر کوئی حملہ نہیں ہو گیا، اور ہمیں یقیناً اعتماد سے رہنا چاہیے، لیکن چیزوں کو ان کے صحیح تناظر میں بھی سمجھنا چاہیے. اور صحیح تناظر میں سمجھنے کے لیے دیکھیں کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ کن تعصبات میں مبتلا ہے. اور یہ بات اپنی جگہ ہے کہ بنگلہ دیش کے معاملے میں یہ بات پہلے کہی جاتی تھی کہ وہاں تحریک پیدا ہوئی اور اس کے بعد انڈیا وہاں ان کی مدد کے لیے آیا. جبکہ ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ تحریک انڈیا نے اٹھائی اور پھر یعنی اگرتلہ سازش کیس سے لے کر اور پھر پلٹن میدان تک. تو اب انہوں نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ انڈیا نے یہ سارا کام کیا ہے. اور اب اگر وہ اب بتائیے آپ وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، جیتنا چاہتے ہیں یو پی کا، تو اب یو پی کا الیکشن جیتیں گے تو پھر دیکھیں گے وہ آگے کیسے بڑھتے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی بیان ہے؟ یہ ایک سیاسی بیان ہے اور اس میں اپنی قوت کا اظہار ہے. لیکن ایک بڑی دلچسپ بات جو مشاہد صاحب نے بھی بات پہلے کہی تھی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کانگریس کا کارنامہ ہے. کہ دیکھیے جو تحریک آزادی تھی وہ کانگریس کا کارنامہ تھا، اگر اس کو آپ یعنی ہندوستان کے نقطہ نظر سے. تو انہوں نے جب اس کو گاندھی خاندان کی بات کی ہے تو اس لیے انہوں نے اپنی وراثت کو منتقل کرنے کے لیے اپنے تک یہ بات کی ہے. اور ہندوستان کی اگر نئی لیڈرشپ بھی اسی طریقے سے سوچ رہی ہے کہ خاندانی سیاست کے نقطہ نظر سے، تو یہ بات ہندوستان کے لوگوں کے لیے باعث تشویش ہونی چاہیے. تو ہندوستان کے لوگوں کی تشویش تو سامنے نظر آ گئی جب تمام پارٹیز جو ہیں وہ اس کو کنڈیم کر رہی ہیں اور ان کو کرٹیسائز کر رہی ہیں. تو آپ اسی سے ایگری کرتے ہیں کہ ان کو ادھر سے چونکہ جواب مل گیا تو اٹس اوور؟ ظاہر ہے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس کو ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات نارمل کرنے چاہیے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن اس کے لیے ضرورت سے زیادہ بےتابی دکھانے کی اور طرح طرح کے حل پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنی بات پہ قائم رہنا چاہیے. جو ہندوستان اپنے مفاد میں ہے، ہندوستان کے پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے کہ تعلقات بہتر ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یکتا طرفہ طور پر قالین کی طرح ان کے سامنے بچھتے چلے جائیں. بالکل ٹھیک. اچھا مشاہد صاحب بتائیے گا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں شامی صاحب کہ قالین کی طرح بچھتے نہیں چلے جانا چاہیے، یہی میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ جب تک ہم پیرٹی کی لیول پہ آ کے انڈیا ہمیں بالکل برابری کی بنیاد پہ لا کے ڈیل نہیں کرے گا، اس وقت تک معاملات حل نہیں ہوں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینے سے، اگرچہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوکرے کی بڑھ ہے، لیکن پھر بھی ایک امپورٹنٹ آدمی کی اس طرح کی سٹیٹمنٹ آنا، چاہے وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، یہ جو ایک انڈین مائنڈ سیٹ ہے اس کے خاصے بڑے چنک کو ریپرزینٹ نہیں کرتا؟ وہ مائنڈ سیٹ تو شروع سے ہے، پہلے بھی ہے. میں نے آپ کو مثال دی، دیکھیں جی اس سے بڑی مثال قائد اعظم کی مثال ہے، جس کو پوری دنیا، پورے مورخ، سب دنیا مانتی ہے کہ ان سے بہت عظیم لیڈر تھے ساؤتھ ایشیا کے. صرف یہ نہیں کہ پاکستان بنایا، لیکن ایز اے گریٹ لائر، ایز اے گریٹ کانسٹیٹیوشنلسٹ، ایز اے گریٹ ڈیموکریٹ. ہندوستان میں قائد اعظم کی تعریف کرنا جرم ہے. میں نے ایگزامپل دیا آپ کو. وہ تعصبات قائم ہے اپنی جگہ. ہمارے ہاں ہم نہرو کی تعریف لوگ کرتے ہیں، گاندھی کی تعریف کرتے ہیں، مہاتما گاندھی کی بات کر رہا ہوں میں، تو وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. وہاں ایل کے اڈوانی نے جب یہ تعریف کی قائد اعظم محمد علی جناح کی، بی جے پی ان کے پیچھے پڑ گئی، کانگریس ان کے پیچھے پڑ گئی، اور لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے، بلکہ ان کی آلموسٹ چھٹی ہو گئی. تو وہ تعصبات تو اپنی جگہ قائم ہیں. تعصبات، تاریخ اپنی جگہ ہے. اس وقت حالات مختلف ہیں. ہمیں کوئی ان سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے ایکوالٹی اور پیرٹی کا. نیوکلیر بوم ان کے پاس ہے، نیوکلیر بوم ہمارے پاس ہے. ہندوستان اب پاکستان پر تاریخ نہیں دہرا سکتا جو 71 میں انہوں نے کیا. آپ اب دیکھ لیں، آپ نے امریکہ نے حملہ کر دیا عراق پر، لیکن نارتھ کوریا سے انہوں نے ڈیل کر لی.
جن کے پاس ایٹم بوم ہے. تو حالات یہ انٹرنیشنلی ڈفرینٹ ہے. پاور پالیٹکس میں پاکستان کا مقام اور ہے, ہمارے لوگوں میں ایک خود اعتمادی آئی ہے. آپ نے دیکھا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ سے ہم جاتے ہیں, بات کرتے ہیں, وی لک ان دیئر آئیز, وی ڈونٹ بلنک. یہ کانفیڈنس ہے ہمارے ملک میں. یہ اسٹیٹمنٹ چلتے رہیں گے, وہ اپنی جگہ چلتے ہیں, سیمینارز اور کانفرنس میں بات ہوگی, سیاسی جلسوں میں بات ہوگی, وہ اپنا اس کا اپنا مسئلہ ہے, اپنی انہیرنس کا. بلکہ آج تو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا ہے ہندوستان میں کہ انڈین سپریم کورٹ نے انڈین گورنمنٹ کو اور انڈین الیکشن کمیشن کو کہا ہے, نوٹس دے دیا ہے, ایک پٹیشن ہے کہ کیا ایک فورن خاتون یا فورنر انڈیا کے پبلک آفس ہولڈرز کر سکتا ہے کہ نہیں. انڈیا کے ایک طرف ڈیموکریسی بھی ہے, لیکن ایک طرف یہ بھی ہے کہ ایک فورن خاتون جو ہے, چونکہ اس کا سر نیم گاندھی ہے, وہ ہندوستان ایشیا کی سب سے پرانی سیاسی جماعت کی وہ صدر بھی ہیں. تو یہ بھی ایک ہے آئرنی آف سارٹس, اور وہ چاہتی ہیں ان کا بیٹا یا بیٹی پرائم منسٹر بنے. تو یہ اٹ از پارٹ آف دا گیم. اس میں ہمیں ایک ریلیکسڈ اپروچ ہونی چاہیے. ہم بیسک بات ہے اپنا کورس قائم رکھیں, ہمیں کسی پر لیٹنے کی ضرورت نہیں. ہم نے ہندوستان کو کیا دیا ہے؟ کشمیر ہمارے جیب میں تھا کہ ہم نے ان کو ہینڈ اوور کر دیا ہے. وہی کشمیر 2/3 ان کے پاس ہے, 1/3 ہمارے پاس ہے. ہم نے ڈفرنٹ آپشنز دیے ہیں. ڈفرنٹ آپشنز کا یہ رزلٹ ہوا ہے کہ پہلی دفعہ کشمیری عوام, کشمیری فیکٹر انجیکٹ ہو گیا ہے. پہلے ہندوستان پاکستان کی گفتگو ہوتی تھی, اب کشمیریز کو انڈیا بھی گفتگو کرتا ہے, پاکستان بھی کرتا ہے. اٹس بیکم اے ٹرائنگولر ایشو. ابھی 24 کو پھر کانفرنس بلائی منموہن سنگھ نے. پہلے تو کبھی کل جماعتی حریت کانفرنس کو وہ بلاتے نہیں تھے. وہ تو کہتے تھے APHC تو پاکستانی ایجنٹ ہیں, یہ ISI کے ایجنٹ ہیں, یہ کشمیری جو ہیں سارے امیر وائز عمر فاروق وغیرہ کو تانا دیتے تھے. اب ان سے بات بھی کرتے ہیں, گفتگو بھی کرتے ہیں, ان کو یہاں آنے جانے کی اجازت بھی ہے. یاسین ملک صاحب ہوں اور لوگ ہوں, علی گلانی صاحب کو بھی فائنلی پاسپورٹ بھی دیا گیا. تو میرے خیال میں ہمارا اس وقت ایشو ہے کشمیر کو, اس میں کسی کے لیٹنے بیٹھنے کی بات نہیں ہے. کشمیر کو ٹریٹڈ ایز اے ہیومن ایشو, اس کو ٹیریٹری کا ایشو نہ ٹریٹ کریں. عوام کے جو سفرنگ ہے وہ ختم کرائیں, اور اس میں ہم ٹھیک جا رہے ہیں. یہ طویل ہوگا, 50 سال سے مسئلہ حل نہیں ہوا تو 2 مہینے تو نہیں حل ہوگا نا. طلعت صاحب, ایک چیز جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہم سوچتے تھے کہ جب نوجوان نسل آئے گی پاور میں تو وہ جو پرانی بٹرنسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. لیکن راہل صاحب کی جو سٹیٹمنٹ کے بعد تو لگتا ہے کہ وہی چیزیں کنٹینیو کر رہی ہیں, اور وہی جو بٹنس ہے وہ چلے گی آگے بھی. اور اگر اس طرح کا سلسلہ چلے گا تو کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ پاکستان انڈیا کے ٹائز کا, اور اس خطے کے سکون کے لیے, اس کے امن کے لیے؟ دیکھیے, نئے جنریشن میں بھی 2 قسم کی سوچ ہے. ایک سوچ ہے کہ بالکل وہ پچھلا جو ہے وہ بھول جانا چاہیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اقتصادی ترقی اس انڈیا میں بڑھے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی وغیرہ اور ان کی IT ڈیولپمنٹ اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوگی, آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر اقتصادیات پر, کوآپریشن پر, تعاون, اقتصادی معاملات میں, تجارت میں, اس پر زور ہوگا, اور پرانی جو چیزیں ہیں وہ بھول جائیں گے. لیکن ایک طبقہ ضرور ہوگا جو کہ اس کی ذہنیت یہی ہوگی جو کہ پرانی نسلوں کی تھی. اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب اس کے اوپر اس کی تنقید ہوئی ہے BJP کی یہ سٹیٹمنٹ پر, تو انہوں نے بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ نہرو جو ہیں, ہم ان کو بلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان انڈیا کو توڑنے کے اوپر رضامندی ظاہر کی, اور پاکستان جو ہے اس کو انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان بننے دیا. تو مطلب یہ ہے کہ BJP میں اور کانگریس میں اور دوسری پارٹیز میں اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں پیس پروسیس جو ہے اس سے متاثر ہوگا یا کوئی جنگ چھڑ جائے گی, یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ, اور آپ کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بہت سے لوگ, خاص طور سے سیاستدان جو ہوتے ہیں, وہ ووٹ لینے کے لیے ہر قسم کے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ دیا کرتے ہیں, اور اپنی خاندان کی بڑائی, اپنی پارٹی کی بڑائی, اپنے ملک کی بڑائی کے لیے بعض دفعہ بڑی تنگ نظری سے بات کرتے ہیں. اور اس نے اس وقت بڑی تنگ نظری سے بات کی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے بھی سیاستدان سیاست میں ابھی آئے ہیں, تو کافی عرصہ لگے گا ان کو میچور ہونے میں. تو جیسے مشاہد صاحب کہہ رہے تھے, ان کی بات میں اتنا وزن اس وقت نہیں دینا چاہیے, اور اس کو ایسے ٹریٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک بات کہی جو کہ واقعی میں حقیقت تھی, اور انڈیا نے ظاہر ہے اس کو پوری طور سے ملوث تھا, اور ایسٹ پاکستان میں ہم نے غلطیاں کی, اس سے اس نے فائدہ اٹھایا, اور نہ صرف اس نے فائدہ اٹھایا بلکہ ملک کو توڑ دیا. لیکن وہ تو اپنی جگہ پر ہے. تو اگر اس کو اس نے کہہ دیا ایسے موقع پر,
تو میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے یا تو پیس پروسیس متاثر ہوگا یا یہ جو اس وقت کمپلشنز ہیں دونوں ممالک پر جس وجہ سے کہ یہ امن کا پروسیس آگے بڑھ رہا ہے، اور شاید سیاچن اور سر کریک اور ایک کچھ عرصے کے بعد شاید کشمیر کا بھی کوئی حل نکل سکے، وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ شامی صاحب، دونوں ہمارے جو دوست ہیں وہاں سے اسلام آباد سے، وہ تو آپٹمسٹک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح، لیکن آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں، یہ جو خبث باطن ہے، جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام، اور اس طرح کی جو مینٹیلٹی ہے وہ نظر آتی ہے اس میں، اور آج ہماری پوری پاکستانی قوم میں ایک کنسرن محسوس ہوا ہے کہ وہاں پہ ایک نوجوان، ان کا جو فیوچر جس کو ہم کہہ رہے ہیں، وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ یہ جو میکنیشنز ہیں، یہ جو سازشیں ہیں جو ہوئی تھیں، اب اس میں ایک رول ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم ان کو کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی شخص نہیں کہہ رہا کہ پیس پروسیس رک جانا چاہیے اور یا پیس پروسیس رک جائے گا اس سے۔ جو بات ہے سوچنے کی اور غور کرنے کی وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے سیاستدان جو ہیں خاص طور پر ان کو یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ وہ بھی اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں اور تاریخ پر نظر رکھیں، اور ہماری آنے والی نسل کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب وہ اپنی تاریخ کو اس طریقے سے اس پہ نظر رکھتے ہیں تو ہم اپنی آنکھیں کیوں بند کر لیں؟ تو ہمیں اپنے تشخص کا احساس کرنا چاہیے۔ مشاہد صاحب، ذرا یہ بتائیں کہ انہوں نے ہمارے جو دفاعی استطاعت ہے اور استعداد ہے اس کی بھی تھوڑی سی انہوں نے ہردہ سرائی کی ہے، انہوں نے شک کا اظہار کیا ہے کہ ہماری جو ڈیفنس کیپیبلٹی ہے اس پہ بھی تھوڑا سا ان کو میرا خیال ہے کہ ذرا تھوڑا سا ایک اچھا میسیج دینے کی ضرورت ہے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ نہیں، میرے خیال میں ڈیفنس کا کوئی ایشو نہیں ہے اس میں جی۔ دیکھیں جی، وہ ایشو ہسٹری نے سیٹل کر دیا تھا، 71 کا ایشو، اس میں 50% ہماری نالائکی کوتاہی تھی، ہماری غلط پالیسیز تھیں، اور 50% ہندوستان نے فائدہ اٹھایا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ بات ختم ہو چکی۔ ہم وی آر کانفیڈنٹ سیکیور اباؤٹ آر ہسٹری، وی آر پراؤڈ آف آر ہسٹری۔ قائد اعظم کے بارے میں سارا میں نے کہا اس میں آرٹیکل لکھا تھا، میں نے کہا کہ ہندوستان کو اپنا ذہن کھولنا چاہیے۔ پاکستان کے میرے خیال میں انٹلیکچوئل ایلیٹ اور پولیٹیکل ایلیٹ ذہنی طور پر زیادہ کھلی ہے ہندوستان سے ڈیل کرنے کی، ان کے ذرا زیادہ زنگ لگا ہوا ہے۔ میں نے یہ بھی کہا ہے آپ کو کہ جب سے نیوکلیئر کیپیبلٹی، میزائل کیپیبلٹی ہوئی ہے، وہ معاملہ ختم ہو گئے ہیں، اور اپنا معاملہ ٹھیک رکھیں۔ ہمیں، میرا نہیں خیال کوئی ایکسپلائٹ کر سکتا ہے۔ امریکہ سے ہم ڈیفائی کر لیتے ہیں اور ایشوز کے اوپر، تو ہندوستان کیا چیز ہے، ہندوستان اس کو زیادہ پرو امریکن ہے ہم سے بھی، تو میرے خیال میں ہمیں کانفیڈنٹ ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں ایک جو انسیکیورٹی ہے نا ہمیں اپنے بارے میں، کہ ایک بیان سے پتہ نہیں کوئی کیا ہو جائے گا، اپنا تشخص ٹوٹ جاتا ہے یا ملک کمزور ہو جاتا ہے، اب وہ بات ختم ہو گئی۔ انہوں نے بیان دیا، اس کو جواب ایک انٹلیکچوئل لیول پر دے دیں، ڈسکس کر لیں، اپنا ملک ہمارا مضبوط رکھیں، اپنا معاملات ٹھیک کریں اور آگے چلیں، آگے بڑھیں اور ہندوستان سے ڈیل کریں۔ اور بیسک بات ہے کہ اپنے موقف پر ہم قائم رہیں۔ اگر ہم پریشرز ریزسٹ کرتے ہیں، ہم نے بلکہ 30-35 سال سے چائنا کے اوپر پریشر ریزسٹ کیا، نیوکلیئر پر کیا، عراق پر کیا، ایران پر کیا، پیلسٹائن پر کیا، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہندوستان کا بھی کر لیں گے۔ وہ جانے اپنا کام جانے، ان کے بھی اپنے مشکلات ہیں، ہمارے بھی اپنے مشکلات ہیں، ہم اپنے مسئلے خود حل کریں اور ایک مضبوطی اور اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھیں، اور انشاءاللہ اپنے مقاصد اور مفادات کا ہم تحفظ کر لیں گے۔ طلعت مسعود صاحب سے آخر میں صرف 10 سیکنڈ کے لیے، طلعت مسعود صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈیفنس کیپیبلٹی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیرٹی ہے، اور وہ جو منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس ہے دیٹ از دیئر، اور وہ ہمارے دفاع کی ضمانت دیتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ منیمم ڈیٹرنس جو ہے وہ ڈائنامک کانسیپٹ ہے، تو پاکستان جو ہے مسلسل اس کے لیے تیاری اس کی ضروری ہے، اور یہ نہیں کہ اس ایک کوئی حد اس کی ہوتی ہے۔ پاکستان اسی لیے ہر کنونشنل میں، روایتی اور جوہری دونوں معاملات میں مسلسل اپنی جو ہے قوت کو اس میں اضافہ کر رہا ہے، اور یہ کوشش کرتا ہے کہ اگر انڈیا کوئی ایسی ایکوپمنٹ خریدے جس سے کہ اس کی ڈیفنس متاثر ہوتی ہے تو وہ ایک کاؤنٹر میجرز لیتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ لینا چاہیے۔ اور یہ جو سٹیٹمنٹس وغیرہ آتی رہتی ہیں اس سے یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چوکنا رہتا ہے اور وہ اقدامات لیتا ہے اور لیتا رہے گا کہ انڈیا جو ہے کسی صورت میں کوئی جارحانہ کارروائی کی کبھی سوچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان کی بہت کنونشنل اور نیوکلیئر کیپیبلٹی ایسی ہے کہ یہ سوچنے ہی انڈیا کے لیے غلط ہوگا کہ وہ کوئی جارحانہ کارروائی کر سکے۔ تو آپ اس پہ مطمئن رہیں
اور ہم میرے خیال میں حکومت اور جتنی بھی پچھلی بھی حکومتیں تھیں اور آنے والی بھی، یہ انڈیا کی جو جارحانہ ایک قسم کا رویہ رہا ہے یا جو سوچ جس کے بارے میں ہم نے آج ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں وہ ہمیشہ سے چوکنا رہے ہیں اور رہیں گے جب تک کہ تعلقات وہ نچ پہ نہ پہنچیں جب دونوں ممالک ایک دوسرے پر اتنا اعتماد کر سکیں کہ وہ ایک اسٹریٹجک ریسٹرینٹ رجیم پر واقعی میں وہ اس موڑ پہ پہنچیں اور اپنی جو ویپنز آرمز ہیں ان کی آرمز کنٹرول میں آمادگی ظاہر کریں اور ایک اسٹیبل رجیم جو ہے وہ دونوں ممالک میں قائم ہو۔ تمام ہمارے جو شرکاء تھے ناظرین، انہوں نے بڑی آپٹمسٹکلی سب بات کی ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس میں چھوٹی سی ایک چیز ایڈ کروں گا۔ پریزیڈنٹ ریگن نے ایک دفعہ کہا تھا ٹرسٹ بٹ ویریفائی، ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے انڈیا کے اوپر، لیکن ویریفائی کرنے کے بعد اور پھر جا کے اپنے تعلقات جو ہیں بالکل پیرٹی کی بنیاد پر انشاءاللہ حل کرنے چاہیے۔ یہاں پہ آپ سب لوگوں کا شکریہ اور شرکاء کا ہمارا شکریہ۔ شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینیٹر مشاہد ثانی صاحب وہاں پہ موجود تھے اسلام آباد سے، اور طلعت مسعود صاحب موجود تھے، ان کا بھی بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے اسرار کسانوں کو، اللہ حافظ۔